नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको खुशामदीद कहते हैं हिकमत हज सीरीज़ में, जो कि सिलसिला जारी है माह ज़िलहिज्जा के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम के तौर पर QTV पर। अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत हज प्रोग्राम में हम आपके सामने अमाल और मनासिक हज की हिकमतों को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। नुक्ता जहन में रहे, हुक्म मानना शर्त है, फिर हिकमत तलाश करने में कोई हरज की बात नहीं है। तो अहकाम और मनासिक को तो हम मानते हैं, अलबत्ता हिकमतें भी वाज़ेह हों तो इत्मीनान क़ल्ब बढ़ जाता है। आज इस नुक्ते की एक दलील भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो दलील रखी जाए, और आज का मौजू वो है हलक या तक़सीर का मामला। सारे सर के बाल मुंडवाना या कुछ बाल काटना या कटवाना, इस पर आगे हम कलाम करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे नौजवान साथी मुस्तक़िल हमारे सारे सीरीज़ में शरीक हैं, आइए उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, कैसे हैं आप लोग बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माशाल्लाह जी। अब आज मुझे ख्याल आया कि एक दलील आपके सामने रखी जाए कि ये हिकमतें क्यों मालूम हम कर रहे हैं। कुरान करीम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मशहूर वाक़या है। जब उन्होंने अल्लाह ताला के सामने एक बात रखी, सूरह अल बकरा में वाक़या आता है, अरिनी कैफ़ तुहील मौता, ए मेरे रब मुझे दिखा तो दीजिए कि आप ज़िंदा कैसे करेंगे मुर्दों को। अल्लाह ताला ने फरमाया अवलम तुमिन, इब्राहीम क्या आपका ईमान नहीं? क़ाल बला, ला ईमान तो है, वला की लियतमइन्ना क़ल्बी, अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। तो क्लैरिटी, ईमान तो है, दिल का इत्मीनान। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि 4 परिंदों को ले लो, अपने से मानूस कर लो, फेमिलियर कर लो, फिर उनको ज़िबाह कर दो, फिर उनका मिक्सचर कर लो, चारों का मिक्सचर हो गया, 4 हिस्से करो, पहाड़ियों पर रखो, पुकारो, यअतीनका सअया, दौड़ते चले आएंगे तुम्हारे पास। ऐसे अल्लाह मुर्दों को ज़िंदगी अता फरमाएगा। मानना शर्त है, हिकमत तलाश करना कोई उसके बाद मसला नहीं। बाज़ लोग कहते हैं अकल में आएगी तो मानेंगे। तो भाई आपकी अकल को रखें नीचे, शरीयत के हुक्म को रखें ऊपर। अकल में अगर सारी बातें आ जाती तो ना अल्लाह किताब को भेजता, ना किसी पैगंबर को भेजता। क्लैरिटी हो गई। तो हम मानते हैं अहकाम को, हम मानते हैं मनासिक को। अब मानने के बाद हिकमत तलाश करने में कोई हरज की बात नहीं है। अब आइए आज का मौजू हिकमत हज के बयान के तसलसल में, वो है हलक या तक़सीर का मामला। हलक किसे कहते हैं? सारे सर के बाल को मुंडवा देना, ठीक है। आमतौर पर हम क्या कहते हैं? गंजा हो जाना, ठीक है। तो हज के आमाल में कंकरियाँ मार ली हमने। अब कंकरियाँ मारने के बाद ये बात आती है कुर्बानी की। कुर्बानी का जिक्र आइंदा अलग से हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद ये हलक या तक़सीर का मामला आता है। हलक क्या है? सारे सर के बालों को मुंडवा देना। ज़ाहिर बात है मर्दों के लिए है, औरतों के लिए कुछ बालों का काट लिया जाना काफ़ी है। अलबत्ता एक है मर्दों का सारे सर के बाल को साफ करवा लेना, हलक, और एक है तक़सीर का मामला, कुछ बालों का काट लिया जाना, जिसकी तफसील उलमा बयान फरमाते हैं। तो हलक और तक़सीर समझ में आ गया। हलक मर्दों ही के लिए है, सारे सर के बाल साफ करा देना, और तक़सीर क्या है? कुछ बालों का काटना। ये मर्दों के लिए भी गुंजाइश है, तफसील उलमा बयान करते हैं, और औरतों के लिए तक़सीर बालों को, कुछ बालों को काट लेने का ही मामला उसमें हुआ करता है। अब ये है क्या? जो अल्लाह ताला चाहे हुक्म दे वही बात, जो अल्लाह के पैगंबर चाहे बताएं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उसूली जवाब तो ये आ गया। लेकिन एक दो अहम बातें, ये जो कदीम दौर गुजरा है ना, ख़ास तौर पर रोमन एम्पायर का दौर, अगर कभी कुछ आपने माजी के अंदर कुछ चीज़ें देखी हों तो वो आता था, जिक्र दिखाया जाता था मनाजिर में, कि जो ग़ुलाम होते थे ना, उनके सरों को मूंड दिया जाता था। जो ग़ुलाम होते थे उनके सरों के बालों को साफ़ कर दिया जाता था। तो ये गंजा हो जाना और सर के बाल को साफ करा देना कदीम दौर में ये अलामत थी किस बात की? ग़ुलाम होने की। हम किसके ग़ुलाम हैं? हम किसके बंदे हैं? तो ऐलान कर दो, इजहार कर दो। सब कुछ करते हुए आए हो ना, अब आखिरी शय क्या रह गई? तुमने बाल नहीं काटे, तुमने नाखून नहीं तराशे, तुमने खुशबू नहीं लगाई, तुम एहराम की हालत में रहे, और सारी तुमने ज़िबाइश को छोड़ दिया, आराइश को छोड़ दिया। हाँ, बंदे अपने बालों को बड़ा संवारते हैं। यहाँ भी कुछ लोगों के बाल सवरे सवरे नज़र आ रहे हैं, माशाअल्लाह। ठीक हो गया बेटा, टाइम लगाते हैं ना, क्या ख्याल है?
پیسہ لگاتے ہیں نا کیا خیال ہے، اور کچھ لوگوں کے اڑ جاتے ہیں بال تو پھر سے اگانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں، جن کے آ جاتے ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے بڑے جتن کرنا پڑتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو بالوں کو سنوارنے کا بھی شوق ہے، اظہار کا بھی شوق ہے، ارے اڑا دو۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ قدیم دور میں غلاموں کے بالوں کو اڑا دیا جاتا تھا، ایک یہ حکمت بھی اس میں سمجھ میں آتی ہے۔ اور کچھ بالوں کا کاٹ دیا جانا، بال بندہ ویسے بھی کٹواتا ہے، لیکن کیا ہے اتنے دن کا سفر چلتا ہے، 8 ذی الحجہ سے احرام کی حالت میں بندہ ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ پھر 10 کی شام تک ہو جاتی ہے بات، تو 2-3 دن کچھ بھی پھر بھی میل کچیل کا جمع ہو جانا، وہ تو جو گزرتے ان کو پتا ہے۔ اس کی ایک بیسٹ شکل کیا ہے کہ سارے سر کے بال صاف کرا دے بندہ، ورنہ کچھ بالوں کو کٹوا لے۔ تو یہ میل کچیل کو دور کرنا، یہ بھی قرآن کریم سورہ حج میں ہمارے سامنے ذکر فرماتا ہے۔ یہ ہے حلق یا تقصیر کا معاملہ، سارے سر کے بالوں کو صاف کرا دینا یا کچھ بالوں کو کاٹنا یا کٹوا لینا، یہ ہے جو احکام حج کے اور مناسک حج کے بیان میں بات سامنے آتی ہے۔ تھوڑا سا اس کی بھی حکمتوں کا ذکر ہمارے سامنے آ گیا، بات کلیئر ہو گئی ہے الحمدللہ۔ تو یہ حلق یا تقصیر کا معاملہ، ضمناً ایک بات ہے، جب حلق کا معاملہ ہو جاتا ہے یا تقصیر کچھ بال کاٹنے کا معاملہ ہو جاتا ہے تو احرام کی حالت سے ہم نکل آتے ہیں۔ یاد آیا، ایک ہوتا ہے حالت احرام کا معاملہ، پابندیاں، اور ایک ہے احرام کا لباس یعنی چادریں دو مردوں کے لیے۔ تو چادریں یعنی لباس ایک الگ شے ہے اور حالت احرام الگ شے۔ حالت احرام میں پابندیاں ہوتی ہیں، یہ حلق یا تقصیر کا معاملہ جب ہو جاتا ہے اور قربانی سے پہلے ہو چکی ہوتی ہے، حلق و تقصیر کا معاملہ ہو جاتا ہے تو احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں، ناظرین میں سے بہت سو کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا، جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے زوجین کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ علماء سمجھاتے کہ اہلیہ ابھی حلال نہیں ہوئی ہیں، جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے شوہر بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا، باقی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے کہ حالت احرام سے نکلنے کے لیے یہ تھوڑی قربانی دینا پڑے گی، یا تو سارے سر کے بال صاف کراؤ یا کچھ بال کم کروا لو، یہ چھوٹی قربانی دو تو اب حالت احرام سے نکلو گے اور پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حلق و تقصیر کی بات ہو گئی، اس کی حکمتوں پر کلام ہوا۔ اب آئیے چلتے ہیں پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق آپ کے سوالات کی طرف۔ تو پہلا سوال ہم ہمیشہ دائیں طرف سے لیتے ہیں، کون سا سوال کہاں سے آ رہا ہے؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ مناسک حج میں سب سے آخر میں حلق کرایا جاتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ ہاں، مناسک حج میں سب سے آخر میں حلق کروایا جاتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ یوں کہہ سکتے کہ احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے، ورنہ آگے طواف زیارت بھی ابھی ہے، ہاں، اور باقی دنوں کی کنکریاں بھی ہیں، لیکن اس تسلسل میں چلیں کہ حالت احرام سے نکل آئیں تو بات تو وہی آ گئی، اپنی زینت کو تھوڑا سا اڑا دو۔ ہاں، اپنی آرائش و زیبائش میں سے بہت سی چیزیں تو تم برداشت کر رہے ہو، میل کچیل ہو گئی، بال نہیں کاٹے، ناخن نہیں کاٹے، خوشبو نہیں لگائی، تھوڑا سا بھی ذرا بال ہے نا، ذرا سنوارتا ہے آدمی، ذرا فیل تو ہوتا ہے، اگر الجھے ہوئے ہوں یا کچھ ہو جائے، کوئی کٹ شٹ لگ جائے تو سمجھ رہے ہیں، ینگسٹرز کے درمیان بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ ناظرین بھی بہت سے ینگسٹرز ہوں گے ماشاءاللہ، کچھ لوگ بڑھاپے میں بھی ینگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو خیر یہ آرائش زیبائش اڑا دو اور اللہ کی خاطر یہ قربانی بھی تھوڑی سی دے ڈالو، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اگلا سوال تو یہاں سے آ رہا ہے، جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ حلق کے اسپریچول بینیفٹس کیا ہیں؟ حلق کے اسپریچول بینیفٹس کیا ہیں؟ اگر پورے حج کے عمل میں دیکھیں تو سب سے بڑا بینیفٹ اسپریچولی کیا ہے؟ روحانی سطح پر بینیفٹ کیا ہے؟ بندے کا ایمان مضبوط ہو، بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، حوالے کر دے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے، تو جہاں گھر کو چھوڑا، جہاں کاروبار کو چھوڑا، گھر کے آرام کو بھی چھوڑا، تھوڑی مشقت بھی برداشت کی، میل کچیل بھی برداشت کیا، زینت کو بھی چھوڑ دیا، اب تھوڑی سی زینت رہ گئی بالوں کی، اس کو بھی اڑا دو۔ یہ بھی ایک حکمت ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ بندہ روحانی طور پر ترقی کرے، اسپریچولی وہ گرو کرے، اور اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا چلا جائے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ الحمدللہ۔ اگلا سوال کہاں سے آ رہا ہے؟ جی
اگلا سوال یہاں سے لیتے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ سر منڈوانے کے حوالے سے شرم محسوس کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں، بعض لوگ سر منڈوانے کے حوالے سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ بال اڑ جائیں گے۔ اچھا، اب آپ لوگ تو ینگسٹرز ہیں نا، آج کل جو باربر شاپ پہ اسٹائل چل رہے ہیں، وہ آگ جلا کر بھی بال کاٹتے ہیں اور بال اڑا بھی دیتے ہیں، اور ادھر سے کٹ مارتے ہیں ادھر سے کٹ مارتے ہیں، اس میں تو کسی کو شرم نہیں آتی۔ یعنی غیروں کے اسٹائل کو اختیار کرنے میں، غیروں کو اپنانے میں، غیروں کے اسٹائل کو فالو کرنے میں تو شرم نہیں آ رہی، تو کیا مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے میں شرم آ رہی ہے؟ تو بڑا کوسچن مارک ہوگا۔ ایک بات۔ اگلی بات یہ ہے، بڑی دلچسپ بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کرانے والے یعنی سر منڈوانے والوں کو 3 مرتبہ دعا دی ہے، اور قصر کرنے والے، تقصیر کرنے والے، کچھ بال کاٹنے والوں کو، اچھا عورتوں کو تو اجر مل جائے گا پورا، مردوں کی بات ہو رہی، جو تقصیر کرنے والے ان کو 1 مرتبہ دعا دی۔ تو کیا خیال ہے، امتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ دعائیں لینی چاہیے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کروانے والوں کو 3 مرتبہ دعا عطا فرمائی ہے۔ اب اتنی بات امتی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہونی چاہیے۔ ایک جواب پہلے آ چکا، غیروں کی نقاری کرنے میں تو شرم کچھ نہیں آتی، ہیزیٹیشن بالکل نہیں ہوتی، جھجک بالکل نہیں ہوتی، اور دعویٰ ہو امتی ہونے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور عمل پر عمل کرنے میں شرم آ رہی ہو تو پھر سوالیہ نشان تو بنتا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں جواب کے اعتبار سے۔ اگلا کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ حلق کس چیز کا سمبل ہے اور اس کے کرنے سے کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ الحمدللہ، اچھا سوال ہے، اور اسی پہ کلوزنگ بھی ہونی چاہیے پروگرام کی۔ جیسے کہ ہم نے جانا کہ حلق اظہار ہے اس بات کا کہ میں سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار، میں نے عام فقیرانہ لباس اختیار کر لیا، یعنی ایک حاجی اظہار کر رہا ہے، 2 چادریں اختیار کر لی، زینت کو چھوڑ دیا، بالوں کو کاٹنے کو چھوڑ دیا، ناخن تراشنے کو چھوڑ دیا، خوشبو استعمال کرنے کو چھوڑ دیا، اب تھوڑی بہت جو آرائش بالوں کی رہ گئی، بندہ اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو حلق کس چیز کا سمبل ہے؟ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کا۔ ایک بات پہلے ہم نے سمجھی کہ قدیم دور میں جو غلام سلیوز ہوا کرتے تھے، ان کے بالوں کو اڑا دیا جاتا تھا، وہ گنجے ہوا کرتے تھے، تو یہ غلامی کی بھی علامت ہے۔ اور ایک بندہ مومن اظہار کرتا ہے میں کس کا بندہ ہوں، میں کس کا غلام ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اس کے خاطر میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہی حج کی اسپرٹ ہے، اور یہی مؤمنانہ طرز عمل ہے جو قرآن پاک ہم سے کہلواتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 میں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اور یہ ساری اسپرٹ کیا ہے؟ یہ مجاہدانہ تربیت ہے، سب کچھ چھوڑ دینا، سب کچھ قربان کر دینا۔ یہ ساری تیاری کس بات کے لیے ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا مشن کیا ہونا چاہیے؟ جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تھا، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے 23 برس کی محنت ایک مجاہدانہ تربیت سے گزار کر صحابہ کرام سے کروائی۔ کس مقصد کے لیے؟ سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے مطابق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ وہ مشن ہمارا بھی ہو، اور حج کی اسپرٹ یہی ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے، حتیٰ کہ جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بندہ تیار ہو جائے، تاکہ وہ مشن جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اس مشن کی تکمیل میں ایک امتی اپنا تن، من، دھن، کیا؟ تن، جسم، من، دل، دھن، مال،
تن من دھن سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جائے اور اس کی مشق اس کے اندر پیدا ہو اور اس میں آگے بڑھتا چلا جائے. یہ بھی اس حج کے مناسک سے ہمارے سامنے بات کھل کر آتی ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ حکمت حج سیریز میں آج ہم نے حلق و تقصیر کے حوالے سے کلام کیا، اور رمی کے بعد یہ عمل ہوتا ہے قربانی کا، قربانی کے بعد پھر یہ عمل ہوتا ہے حلق یا تقصیر کا معاملہ. تفصیل ہمارے سامنے آ گئی، اور اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. حلق میں سارے سر کے بال منڈوانا مردوں کے لیے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعا کا اہتمام فرمایا. اور ہاں، تقصیر کرنے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا کا معاملہ، اور عورتوں کے لیے تقصیر یعنی کچھ بال کاٹنے کا ہی معاملہ ہے. اور اس میں بھی اظہار کس بات کا ہے؟ زینت کو، آرائش کو، زیبائش کو اللہ کی خاطر چھوڑ دینا. اور اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کے نکلے تھے، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، تھوڑی بہت زینت کے اظہار کا ذریعہ بھی بچا، وہ بھی اللہ کی خاطر قربان کر دو. یہ قربانی کا جذبہ، یہ اسپرٹ حج کی، یہ اللہ کے حضور جھکے رہنا اور اللہ تعالیٰ ہی کی مانتے چلے جانا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہنا، یہ حج کی مجاہدانہ تربیت کا حاصل ہے. اس کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا، تقصیر کا معاملہ یا حلق کا معاملہ ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. بتایا جا رہا ہے تھوڑی سی پابندیاں تھی نا، کر لو پاک ہو جاؤ گے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. دنیا بھی تھوڑی سی ہے، اس دنیا میں اگر تھوڑی سی پابندیاں برداشت کر لیں، گناہوں سے بچنا ہے، حرام کو چھوڑ دینا ہے، تو کل جنت میں راحت ہی راحت ہوگی. احرام میں، حالت احرام میں کچھ پابندیاں ہیں، پوری زندگی میں کچھ پابندیاں ہیں. فرائض و واجبات پر عمل کرنا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حالت احرام سے نکل آئے، سکون میں آ جاؤ گے. دنیا میں اللہ کی اطاعت میں رہو گے، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت میں رہو گے، کچھ پابندیاں برداشت کر لو گے. جنت میں آرام ہی آرام ہوگا، جنت میں راحت ہی راحت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی رضا والی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرمائے. جو نہیں جا سکے ان کی نیت پر اللہ تعالی ان کو اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالی آئندہ ہمیں بھی اپنے بیت اللہ شریف کی، اپنے مبارک گھر کی زیارت نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلی حاضری ہوگی آپ کے حضور، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے خوش قسمت ہے وہ جن کا بلاوا